الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ انک کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے. فضیلت شیخ راشد خلیوی خالدی تمام ساتھیوں کو میں شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا مسجد میں عقل بن حسین الحسن جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد اردو بنگالی زبان میں دروس ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے اس دروس میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرو. جزاک اللہ خیر. فون نمبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قیامت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ قائم ہو کر رہنے والی ہے. ایک دن آنا ہے جس دن یہ پوری زمین لپیٹ دی جائے گی. جس دن کائنات کے اس نظام کا اختتام ہو جائے گا اور وہ دن قریب سے قریب تر ہے. اس کا علم صرف ایک اللہ عز و جل کو ہے. جبرائیل علیہ السلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سائل اور مسئول دونوں کا علم برابر ہے. مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. ہاں کچھ نشانیاں ہیں، کچھ کام ہیں، جب وہ ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں. ان چھوٹی نشانیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بعثت انا والساعة كهاتین، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے. اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے. مجھ میں اور قیامت میں یہ فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا. اندھیری رات کی طرح فتنے. آنے والا فتنہ گزر جانے والے فتنے سے بہت بڑا. انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا. شام میں مسلمان ہوگا. باپ سے بڑھ کے دوست کا احترام کیا جائے گا. قتل و غارت عام. امر بالمعروف یہ فریضہ، برائی سے روکنے کا فریضہ. لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے. اب ہم یہی کہتے ہیں جو جہاں لگا ٹھیک لگا. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے
2 जमा 2 4 भी ठीक है, 2 जमा 2 6 भी ठीक है, 2 जमा 2 8 भी ठीक है। किसी को कुछ, आपने अपनी कब्र में जाना, उसने अपनी कब्र में जाना, ठेका लिया। ये अमर बिल मारूफ का फरीदा जो अंबिया के जिम्मे लगी हुई ड्यूटी और फिर अंबिया के वारिसों के जिम्मे, ये खत्म हो जाएगी। औरतें ज्यादा होंगी, मर्द कम होंगे। कुफार मुसलमान उम्मत पर ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे खाने पर टूटते हैं, और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। ये क़यामत की छोटी निशानियां हैं। इसी तरह क़यामत की बड़ी निशानियां, जब छोटी निशानियां पूरी हो जाएंगी, फिर करीब है क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो, जिनमें दज्जाल का खरूज, इमाम महदी का ज़हूर। एक तो इमाम महदी वो है जो मन के काले, दिल के काले, ऊपर से काले, बाहर से काले, उनका है, जिसे वो इमाम गायब कहते हैं कि भागा हुआ है, गार में छुपा हुआ है, कुरान भी उठा के ले गया, मुसहफ़ फातिमा भी ले गया, आसाए मूसा भी ले गया, अंगूठी सुलेमान, सब कुछ लेके भाग गया। और गया कहाँ? इराक की एक गार में छुपा। मुझे अपने शेख और बुजुर्ग जमात अहले हदीस के सरताज अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है। कहते हैं जब मैं वो गार को देख कर आया तो बेसाख्ता मैंने कहा, इथों तो चूहा नहीं निकल सकता, इमाम किथों निकलेगा? इस गार से चूहा नहीं निकल सकता, इमाम कहां से निकलेगा? ये नहीं अहले सुन्नत के इमाम, उनका ज़हूर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, याजूज और माजूज का खरूज होगा, धुआं जाहिर होगा, दाब्बतुल अर्द निकलेगा, मगरिब से सूरज तलू होगा, 3 जगहों पर इंसानों को जमीन में दसा दिया जाएगा, आग जाहिर होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले बदतरीन लोग बाकी रहेंगे, अहले तौहीद, अहले ईमान, अहले खैर उठा लिए जाएंगे। इस धरती पे कायनात के सबसे बदतरीन लोग। दज्जाल का खरूज, ये क़यामत की बड़ी निशानी है। दज्जाल कहते किसको है? इसका माना मफ़हूम क्या है? बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, बहुत ज्यादा धोखेबाज। हदीस में आता है यकूनु फी आखिर ज़मान, आखिरी जमाने में आएंगे दज्जालून, झूठ बोलने वाले, बकवास करने वाले, गलत बयानी करने वाले। इलियास कादरी की शक्ल में बैठे होंगे मीनारे पाकिस्तान पे और तसव्वुराती एयरलाइन से मदीना पहुंचा देंगे। मैं खुद उसकी जलसे में बैठा मीनारे पाकिस्तान पे, रात 9 बजे के बाद उसने लाइटें बंद कर दी, आंखें बंद करवा ली, कहता है हमारा मदीने का सफर शुरू हो रहा है, अल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, और बाकायदा पूरा उसने बाबे रहमत पर पहुंचा दिया। हदीस कहती है आखिर वक्त में आएंगे कज़्ज़ाब, झूठ बोलने वाले, लोगों की अक्लों को माफ करके उनके दिल में ऐसी बातें लगाएंगे, उनका ज़हन कहेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मदीने में। कहता था कि वो देखो सामने रोज़ा मुबारक है, लेकिन आंखों को खोलने की इजाजत नहीं, क्योंकि खोलने का तो मीनारे पाकिस्तान नजर आएगा, रोज़ा नहीं नजर आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी दौर में दज्जाल पैदा होंगे, झूठे लोग। और दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया की सियाहत करेगा, पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीने के। दज्जाल की आमद पर हक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं, दज्जाल उसकी आमद पर हक है। सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम बातें कर रहे थे, आपने पूछा क्या बातें कर रहे हो? हमने कहा हम क़यामत की बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया बेशक क़यामत हरगिज़ कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियों का ना देख लो, और इन 10 निशानियों में तुम दज्जाल को देखोगे, दाब्बतुल अर्द को देखोगे, सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का जाहिर होना, ईसा का नज़ूल, याजूज और माजूज का खरूज, 3 मकामात पे इंसानों को दर्शाया जाना। यमन की तरफ से आग निकलेगी जो सबको महशर के मैदान की तरफ धकेलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला महाला, लाज़मी बात है
دجال تم پر آ کر رہے گا، اس کی آمد یقیناً برحق ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نبی کی باتوں کو ذرا دلوں میں جگہ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کلام وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کریم تب بولتے ہیں جب عرش والا بلانا چاہتا ہے، آسمان والا حکم دیتا ہے، مدینے والا زبان کھولتا ہے، اور جب تک رب بلانا نہیں چاہتا نبی دین کی بات زبان سے ادا۔ فرمایا یقیناً دجال تم میں آ کر رہے گا۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انہا لم تکن فتنة فی الارض اعظم من فتنة الدجال وان اللہ تعالی لم يبعث نبیا الا حذر امته۔ دجال سے بڑا فتنہ اس زمین پہ اور کوئی نہیں، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا۔ خروج دجال اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس سے ثابت ہو جائے گا اب دجال کے خروج کا وقت قریب ہے۔ اور سب سے پہلے چھوٹی نشانی قیامت کی ان کا پورا ہو جانا، جس کے پورے ہونے کے بعد اب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اب بڑی نشانیوں میں شروع ہونا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رومیوں عیسائیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے مسلمان اور عیسائی مل کر مشترکہ دشمن سے جنگ کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ عظیم برپا ہوگی۔ ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم، قسم دنیا کی فتح اور دجال کا خروج، یہ تینوں کام صرف 7 مہینے کے اندر۔ یہ نشانی یہ ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ اب دجال نکلنے ہی والا۔ صحیح مسلم میں ہے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ صاحب، تلواروں کا دور لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس میں اس فتح کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ ہیں مسلمان زیتون کے درختوں سے اپنی تلواریں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ ترمذی میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق۔ دجال مشرق سے نکلے گا، اس زمین سے یقال لها خراسان، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی اتباع کرنے والی اقوام کے چہرے جیسے ڈھال دھلی ہوئی ہو اس طرح کے چپٹے ہوئے چہرے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیہ اصبہان معه 70,000 من الیہود۔ خراسان کے اندر اصبہان ہے، اصبہان میں بستی یہودہ ہے۔ دجال یہاں سے نکلے گا اور دجال کو ماننے والے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ 70,000 عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے 70,000 اس کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے دجال غصے کے عالم میں خروج کرے گا۔ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت انس سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان اہل ایمان پڑھ لے گا، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے ماتھے پہ کاف یہ لکھا ہوا، کاف الف، یہ کافر ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھا ہوا۔ یہ ساری حدیثیں سن کر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا دجال دنیا میں موجود ہے؟
نظریات اہل ایمان اہل اسلام مسلمانوں میں پھیلے ہوئے. مسلمان عجیب و غریب عقائد کا شکار ہے. کس قسم کے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 35 پہ سائل سوال کرتا ہے قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیقات غلط قرار دیتی ہیں. مثلا کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال قید میں ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، لیکن کانے دجال کا کہیں پتہ نہیں لگا. اب بتائیے سید صاحب کہ وہ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ صفحہ 37 پہ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے اور میرے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ. آپ کی اور میری آذان میں نام ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات کی بات ایک پلڑے میں ہو. کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. سید صاحب جواب میں کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں. نبی کی حدیثوں سے تولنا ذرا اس جملے. یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں ان کی ذمہ داری اسلام پہ نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا. رسائل و مسائل حصہ اول، ترجمان القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945. اس کو سامنے رکھیے اور آئیے اس کی زبان کے جملے سنتے ہیں جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو ادا ہوگا حق ادا ہوگا، اس زبان سے جھوٹ ادا ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو، آواز دینے والے کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. میں بھی نکلی، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے کہا تھا اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو. صحابہ نے کہا کس بدنصیب کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود، انگوٹھے چومنے کافی رہے گا، درود نہ پڑے یہاں سے چومے یہاں. کیوں جی کیوں چومتے ہو؟ ارے وہابی گستاخوں کو کیا پتا ان انگوٹھوں میں نور ہے، اس نور کو چومتے ہیں. استنجا کرتے ہیں، یہ نور کہاں بھاگ جاتا ہے؟ نبی کا نام آئے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت تو کون ہے؟ کہنے لگا میں جاسوس ہوں. کہا کس کا؟ کہا اس ویرانے میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہاری خبر سننے کے لیے دیتا ہے. کہا میں ڈر گیا، ہم ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو. تیز چلتے ہوئے ہم اس ویرانے میں داخل ہوئے. وہاں اتنا بڑا شخص دیکھا کہ اتنے بڑے جسم والا ہم نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا. ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ کہا میری خبر تو تمہیں مل ہی جائے گی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب ہیں، 1 مہینہ بھٹکتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچے ہیں. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ شام کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ کہا ہاں. کہا قریب ہے وہ پھل نہیں لائے گا. مجھے عرب کے نبی کی خبر دو. کہا وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا گیا، اس کی اپنی قوم سے جنگیں ہوئی، وہ فاتح قرار پایا. اس نے کہا کیا لوگوں نے اس کی تباہ کی؟ کہا ہاں. کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا. پھر سوال کرتا ہے
اور کہتا ہے میرے بارے میں پوچھتے تھے، میں دجال ہوں، ان قریب نکلنے والا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں وہ کہیں بندھا ہوا ہونا افسانہ ہے، اور نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اس نے کہا میں دجال ہوں، ان قریب نکلنے والا ہوں، مجھے اجازت ملنے والی ہے، میں 40 دن اس دنیا میں رہوں گا اور پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، مکہ و مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ اغیار کی بستیوں کی طرف نسبتیں جوڑنے والوں، ہندوستان کی بستیوں سے رشتے جوڑنے والوں، جوڑنا تھا تو محمد کی بستی سے رشتہ جوڑتے۔ بریلی اور دیوبند میں تو دجال پہنچ جائے گا، مکہ مدینے میں دجال۔ کائنات میں سب سے پیاری بستی ہے مکہ مدینہ کی، سب سے پیاری ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ نہ مکہ و مدینہ سے پیاری کوئی بستی ہے، نہ محمد سے پیاری کوئی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤں گا مکہ مدینہ کی طرف، فرشتے ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ہوں گے، میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ فاطمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے منبر پہ چھڑی ماری اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، میں تمہیں دجال کے متعلق نہیں بتایا کرتا تھا، تمیم داری کی یہ بات مجھے اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ یہ میری باتوں کے مطابق ہے، مکہ و مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا۔ خبردار، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، یہ افسانے نہیں، سید صاحب کی باتوں کے مطابق یہ افسانے نہیں، سید کائنات محمد کریم کی بات کے مطابق وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اس کو ماں نہیں مانتے، ان دل کے کالوں کو ہم مومن مان سکتے؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف آئے، میں رو رہی تھی، پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا دجال کو یاد کر کے رو رہی ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، محمد کی محترمہ زوجہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کبھی ہمیں بھی اس فتنے کا ڈر محسوس ہوا؟ آپ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر وہ میری موجودگی میں آیا، میں تم سب کی طرف سے اس کے لیے کافی رہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دجال کو ماننے والے کون ہوں گے؟ دجال کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ بہت کچھ دے رکھا ہوگا، وہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کو غوث اعظم سمجھ کے لپٹ جائیں گے، یہی کرنی بھرنی دھرنی والا، یہی بزرگ ہے، اولاد بھی دیتا ہے، خزانے بھی ہیں، یہ بہت بڑا غوث اعظم۔ تو اس کے پیچھے چلنے والے طوطے ہوں گے، سرس بگڑیوں والے چلتے ہیں نا، جی آپ کو نہیں سمجھ، آپ کا عقل کام نہیں کرتی نا۔ بابا بلے شاہ باہر نکلا، اس کے ماتھے پہ نور تھا، جتنے ہندو اس کو دیکھتے وہیں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ۔ ہندو پریشان ہو گئی، اس طرح نکلتا رہا تو پورے ہندوستان میں ہندو نہیں رہے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کے وارثوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب اس ٹرین کا باہر نکلنے کا ہمیں شیڈول دے دو تاکہ ہم ہندوؤں کو گھر میں بند کر دیں، اس کے ماتھے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ محمد منتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی، اس نے کلمہ، آپ مانتے نہیں ہیں۔ پیر گولڑے شاہ دربار والا گولڑے کے اسٹیشن پہ آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی، پیر صاحب نے پوچھا یہ بندوق کیسی ہے؟ پیر صاحب کو انگریزی کیوں سکھائی سی جاتے؟ اس کو انگریزی کہاں سے آئی؟ یا انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ خیر اس نے کہا یہ بندوق، نوٹ کی چھپا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا، وہ نیچے گر کے مر گیا۔ انگریز نے پوچھا بابا یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں دسنا تسبیح کی، پرندے کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا کرنا؟ جو آج ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ نہیں مانتے، برات ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پانی میں رہی، بالآخر غوث پاک 11ویں والی سرکار کو رحم آیا،
रब ने डबोई थी, उसने निकाल दी, कौन जीता? और वो सारे जिंदा बाहर निकल आए। पाकिस्तान में पोस्टर देखोगे, बीवी बैठी है, पीछे सरस चोले वाला बैठा है, इधर कश्ती है, ये बाबा जी ने निकाल दी थी। जो 12 साल समंदर में जिंदा रहे, वो कछुए थे, मेंढक थे, मछलियां थी, क्या थे? बंदे का पुत्र तो 12 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। वो क्या थे? जो दज्जाल का लश्कर कौन होगा? जो आज झूठों को औलिया समझते हैं, दज्जाल को मुश्किल कुशा समझेंगे। सही मुस्लिम में हजरत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्फहान ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। ये वो हैं जिन्होंने रिवायत बयान की है कि हम बैठे हुए थे जाफर सादिक के पास, अरअदत समा व अबरकत, बादल गरजे, बिजली चमकी। पूछने वाले साकिब ने पूछा, इमाम मुहतरम ये क्या है? कहा तुझे नहीं पता? कहा नहीं। कहा ये तेरे साहिब ने सारा कुछ किया है। फकुल्तु मन साहिबुना, वो हमारा साहिब कौन है? फकाल अमीरुल मुमिनीन अली अलैहिस्सलाम, हमारे अली बादलों पर सवारी करते हैं, बारिशें बरसाते हैं, सारा कुछ करते हैं। नाद अली मज़हरुल अजाइब तजदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम सयंजली बिविलायतिका या अली, खुशी में, तली में, गम में, दुख में, या अली मदद कहो, अली फौरन पहुंच जाए। तो दज्जाल के पीछे कौन होंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईरान का शहर अस्फहान, इसके 70,000 यहूदी स्याह चादरें ओढ़े हुए। अब भी देख सकते हो ये स्याह झंडे किन कोटों पे होते हैं। तो 10 मुहर्रम को कोई सुन्नी, कोई शिया दो निकले, एक ने काला चोला, एक ने सफेद पहना। वो काले वाला सफेद से नाराज हुआ, बेवकूफ, आज कत्ले हुसैन था और तू सफेद चोले में फिर रहा है, मानी लिबास ही नहीं पहना। कहता अंदर की बात आप नहीं समझते, कपड़े सफेद हो या काले फर्क नहीं पड़ता, दिल काला होना चाहिए, अंदरों काला होना चाहिए। मैं अंदरों काला, मैं बाहर काला होने लोड़। तो यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा की पार्टी 70,000 दज्जाल के पीछे चलेंगे। दज्जाल करेगा क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इराक और शाम के दरमियानी रेगिस्तानी इलाके से निकलेगा, दाएं बाएं तमाम अशिया को फासिद करता हुआ जमीन में फिरेगा। ऐ अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहना। दज्जाल शुरू में नबूवत का ऐलान करेगा। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी इंडिया पाकिस्तान की गलियों में दज्जाल के जितने चेले पीरों की शक्लों में घूमते हैं, दज्जाल तो करेगा, वो कर चुके हैं। आपको नहीं यकीन? ये हमारे हाथ में तज़किरा गौसिया, गौस अली शाह कलंदर कादरी की किताब, इसका सफा 325 पे कहता है, साइल आकर हजरत के पास बैठकर कहता है, हजरत मुरीद बनाओ। तवज्जो करना, हजरत मुझे अपना मुरीद बना लो। कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। उसने कहा जी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पीर ने भी कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला। तू क्या? तू क्यों किया? कहा मैंने तो कहा इसलिए कि बेवकूफ के पास मुरीद बनने आ गया। कहा मैंने इसलिए कहा कि जाहिल के सामने राज की बात कह दी। उठ के निकल लिया। दूसरे से कहा तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। कहता हुजूर मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था, आप तो वरे ही गिन पड़े, रिसालत पे ही कनाअत कर ली। मैं तो रब बनने आया सी, मैं रब बनाने आया था, आप वरे ही गिर पड़े, रिसालत पे ही कनाअत कर ली। उसको थपकी देकर कहते हैं माशाअल्लाह, तुम बैठो, हम तुम्हें दीन सिखाएंगे। अशरफ अली थानवी का शागिर्द रिसाला अल इमदाद, उसमें कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। थानवी साहब जवाब में कहते हैं फिक्र ना कर, इसमें इशारा और तजल्ली है उसकी तरफ से कि तूने जिसको पीर पकड़ा है वो मुत्तबे सुनना चाहिए। ये हमारे हाथ के अंदर फवाइद फरीदिया, शहबाज तरीक़त, शहनशाह वलायत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, इस ये सफ़ा 83 पर मोइनुद्दीन चिश्ती, इंडिया वाला बाबा,
اس کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو. کہتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دجال نبوت کا اعلان کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال نبی ہونے کا اعلان کرے گا. تو یہ صوفی، یہ پیر اور چھوٹے مرید، انہوں نے دجال کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان پہلے ہی کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ابتدا میں کہے گا میں تمہارا نبی ہوں، حالانکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر وہ زمین میں پھرتے ہوئے یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. پہلے کیا کہے گا؟ میں نبی ہوں. پھر کیا کہے گا؟ ہن ترقی ہو گئی، گریڈ اونچا ہو گیا ہے، اب میں تمہارا رب بن چکا ہوں. یاد کرو اللہ کے نبی کی فرمان سننا، حدیث سننا. یاد کرو فوت ہونے سے پہلے ان آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے. مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل اعمال میں ایک آدمی کو پتھر مارے جا رہے تھے. میں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ ولی تھا، مجذوب تھا. کہا اس لیے مارتے ہیں یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں. تو میں نے جا کر کہا کیا واقعی تو اللہ کو دیکھتا ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو؟ اگر وہ میری آنکھوں سے ایک سیکنڈ کے لیے پردہ کر لے، دور ہو جائے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں. قربان جاؤں ایسے عاشق نہیں. اور عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا جس نے کہا محمد نے اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی پہ جھوٹ بولا. نبی فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دنیا کی ان آنکھوں سے فوت ہونے سے پہلے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. دجال اللہ ہونے کا اعلان کرے گا. یہ جرم صرف وہی نہیں کرے گا بلکہ یہ جرم آج پیروں کی شکل میں دجال کے نمائندے جو ہمارے علاقوں میں ہماری بستیوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں. یہی فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی چاچر وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. یہ عقیدہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 76 ہے. کسی نے منصور بن حسین بن منصور حلاج سے کہا کہ تم پیغمبر ہو دعویٰ کرتے ہو. منصور حلاج نے کہا افسوس تم نے میری شان کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں. منصور حلاج رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یہ صوفیہ کے رہبر و رہنما خواجہ غلام فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج اس نے کہا مجھے رسول نہ کہو، میں خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، انا الحق، میں ہی خدا ہوں. اسی طرح صفحہ 73 اسی کتاب کا، اس کے اندر بھی ایک پیر صاحب اپنے با یزید بستامی وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انا فاعبدونی. اللہ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا انا. با یزید بستامی ہی الہ ہے، پوجا با یزید بستامی کی کا. ابو الحسن خرناطی کہتا ہے میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے. یہ دجال کے کرندے، یہ پیروں کی شکلوں میں پھرنے والے، ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو، یہ ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ 387 ہے. اس صفحے پر اپنے ایک بزرگ مجذوب کی حکایت لکھتے ہیں. بڑی لمبی حکایت ہے. کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے. اگر انہوں نے یہ جرم کرنا ہے، آنے والے ان مشرکوں کے غوث اعظم دجال نے یہ جرم کرنا ہے، تو یہ جرم اس دور کے ظالم کر چکے ہیں. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دجال گمان کرے گا کہ وہ اللہ ہے، بس جو اس پر ایمان لے آیا، اس کی تصدیق کی، اس کے پیچھے چلا، اس کے گزشتہ نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے اعمال کا اس سے مواخذہ نہ ہوگا. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. پھر دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا انگوری نکال، وہ انگوری نکالے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ دجال.
جن دجالوں کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہمارے قوم نے مانا ہوا ہے، ان کا حال کیا؟ شاہ شمس تبریز ملتان میں گھوم رہے تھے، بھوک لگی، کسی نے کھانا نہ دیا، گوشت کسی قصائی نے دے دیا، یہ بھی ذات کا قصائی ہوگا، اس قصائی کا رحم کر، ٹکڑا لے کے ہوٹلوں پہ پھرتے رہے، گھوم دو پکا دو گھوم دو، کوئی نہ مانا۔ وجد میں آئے، کہا تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس، بھوک لگی دے لیا، سورج نیچے اتر آیا، گوشت نصیب کیا، بھون کے کھا لیا۔ اگر دجال آسمان کو کنٹرول کرے گا تو یہ دجال بھی سورج کو نیچے اتارتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا جو اس کا ہاتھ تھا یہ فولاد کا بنا تھا کہ وہ گوشت بھونا گیا تو یہ حرام کا گوشت زندہ رہا؟ یہ مشرک نہ بھونا گیا؟ یہ اللہ کی توحید میں ڈاکے ڈالنے والا نہ بھونا گیا؟ زمین سے کہے گا انگوری نکالو، زمین انگوریاں نکال دے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی، ونارن آگ دہتی ہوئی، فنارہ ماء بارد، اس کی آگ ٹھنڈا پانی، وماؤہ نار، اس کا پانی دہتی ہوئی آگ۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا ربوبیت کی، وہ ٹھکرا دیں گے، یہ ان کے پاس سے نکلے گا، فتنے کے طور، آزمائش کے طور پہ اس قوم پہ قحط نازل ہوگا، ان کے پاس نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ رزق رہے گا۔ دجال ویران بنجر زمین پہ جائے گا، کہے گا جتنے خزانے ہیں باہر نکال، سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خزانے دجال کے پاس جمع ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا میں اسے قتل نہ کر دوں، وہ کہے گا کمال ہے جناب، وہ قتل کر دے گا۔ پھر کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ نہ کر دوں، وہ کہے گا پھر پکے غوث اعظم کرو زندہ اسے۔ وہ حکم دے گا، یہ کٹا ہوا، دو ٹکڑے ہوئے نوجوان مل جائے گا، مسکراتا ہوا دجال کی طرف چل کر آئے گا۔ یاد رکھیے دجال کو یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی آزمائش اور فتنے کے لیے دی، لیکن سنیے ہمارے دجالوں کا کیا حال ہے۔ اگر دجال زمین سے انگوری نکال سکتا ہے، یہ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 75 ان کا تجربی سنے، کہتے ہیں غوث علی شاہ خود کہتے ہیں کہ میں گزر رہا ایک جگہ سے اور وہاں پر کسی کے کھیت میں کدو لگے ہوئے تھے، چوری کر لیے، سپاہیوں نے کدو توڑ لیے، وہ جس کا کھیت تھا وہ موجود نہیں تھا، اس کی بیٹی سے کہا پیسے آ کر کل دے دیں گے، پیسے نہ دیے، گھر میں آئے کدو پکائے کھائے، کھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کھا لیے، میں نے مجھے نہیں کہا آپ بھی کھاؤ، میں نے نہیں کھائے۔ کسی کو یقین نہ ہو درس کے بعد سے بھیج پہ آ کے کتاب دے سکتا ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری 75 صفحہ، ملفوظات احمد، ملفوظات غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ۔ کہا کدو کھا لیے، جب صبح ہوئی اللہ بتا رہا ہوں میرے پاس روتے ہوئے سارے کدو کھانے والے دوڑتے بھی آئے کہ حضرت اچھے ہوئے جو آپ نے نہیں کھائے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم تو مارے گئے، برباد ہو گئے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جس نے کدو کھائے تھے سب کے دونوں خصیتین غائب ہو گئے، پلے کچھ نہیں رہا، ختم، کہانی ختم۔ میں نے کہا چلو اس پیر کے پاس جس کا کھیت تھا اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس آئے تو کہا جناب یہ آپ سے کدو ادھار لیے تھے اور ابھی پیسے دینے تھے اور آپ نے وہ سسٹم ہی گول کر دیا ہمارا۔ کہنے لگا ادھار لیے تھے یا چوری کیے تھے؟ کہا نہیں ادھار لیے تھے، چوری نہیں تھی۔ کہا اچھا میری بیٹی نے تو کہا تھا یہ چوری کی، تو قصور بیٹی کا ہے، اس کو بلا کر پٹائی کروائی۔ کہا اچھا کیا یاد رکھو گے ہم تمہارا سسٹم پھر بحال کر دیتے ہیں، بس یوں ہوگا ایک چھوٹا رہے گا ایک بڑا۔ 75 تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر کا۔ اگر دجال زمین سے انگوریاں نکالے گا، یہ پیروں کے کھیت سے چوری کر لو تو یہ بندے کو ہی اور شی کے درمیان میں کر دیتے ہیں۔ یہ دجال ایک نظر ڈال کر لوگوں کو مار بھی لے گا، زندہ بھی کر دے گا اپنے حکم سے۔ تو یہی کام اس دور کے دجال بھی کرتے ہیں۔ اسی کتاب کا 189 صفحہ ہے،
اس صفحے پہ کہتے ہیں ایک حضرت آئے اور آ کر بیٹھے، ہم سے ولایت سیکھی، ہم نے اس کو ولی بنا دیا۔ اب جو ہی ولایت سیکھی باہر نکلے تو باہر جو جھاڑو دے رہا تھا وہ 12 سال سے دربار پہ جھاڑو دیتا تھا، اس نے کہا ہم تو 12 سال سے خادم ہیں، ہمیں ولایت نہیں ملی، اور اس سے کو آتے ہی ولایت مل گئی۔ تو اس کی طرف دیکھ کر عبد القادر کی زبان سے نکلا، داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے۔ یہ کہنا تھا کہ اس جھاڑو دینے والے کا پیٹ پھٹ کے فوراً مر گیا۔ اگر دجال زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صرف زبان سے جملہ نکال دیں تو وہ نظر ڈال دیں، ان کی نظر ڈالتے ہی مر جاتا ہے۔ اور مرتے کیسے ہیں کہ ایک نظر ان کی زبان ان کی پڑ جائے اور نظر پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں 46 صفحہ ہے کہ میں عبد القدوس گنگوہی کے عرس میں لوگ چلے گئے، میں اور کامل شاہ ولی یہی رہ گئے۔ کامل شاہ کو دست لگے ہوئے تھے، آخر رات کا ٹائم ہوا تو کامل شاہ پیر نے کہا جی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہا الا اللہ پڑھا اور مر گئے۔ اب میں لاش کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ ڈر ہے کہ اگر لاش چھوڑ کر جاتا ہوں تو شیر چیتے کھا نہ جائیں، اور اگر نہیں چھوڑ کر جاتا تو فجر کی نماز نکل رہی ہے۔ صفحہ 46 اور 47 تذکرہ غوث کا۔ کہا ابھی یہ سوچ رہا تھا، دجال نے مردے کو زندہ کر لیا تھا نا، سنو ادھر، ابھی سوچ رہا تھا کہ کامل شاہ پیر نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا، الا اللہ کہا، سیدھے ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے، کہنے لگا بھوت نہیں ہوں، میں کامل شاہ ولی ہوں۔ کہا آپ تو مر گئے تھے۔ کہا تجھے ٹینشن تھی نا فجر کی نماز پڑھنے کی، میں سرکار سے چھٹی لے کر آیا تجھے فجر کی نماز پڑھانے، چلو نماز پڑھ لو۔ کہا میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے آیا تو کہنے لگا بس ٹائم ہو گیا، اب پاؤں سے انگوٹھوں سے جان نکلی، ٹخنوں سے نکلی، گھٹنوں سے نکلی، الگ سے نکلی، کرتے کرتے مرے، الا اللہ کہا اور مر گیا۔ وہ تو فتنے کے طور پہ زندہ کر دیتا ہے، یہاں مرے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے دوبارہ چھٹی لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ ملفوظات احمد رضا صفحہ 314 ہے اس کا، 314 پر اپنے پیر کو مردے زندہ کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں ہمارے پیر، ہمارے بزرگ وہ گزر رہے، راستے میں سوال ہوا کیا اولیاء بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ کہا سیدی احمد جان زندہ پیر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ہاتھی مرا پڑا تھا، لوگوں کا مجمع تھا، آپ بھی تشریف لے گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہاتھی مر گیا، ہاتھی مر گیا۔ اس کا سونڈ پکڑ کے پیر نے کہا سونڈ تو ویسی ہے یعنی زندہ ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا آنکھیں بھی زندہ ہیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہا وہ بھی ایسے ہے۔ غرض ایک ایک عضو کو پکڑتے جاتے اور کہتے جاتے یہ تو زندہ ہے، یہ تو ویسا ہی ہے، یہ تو ویسا ہی ہے۔ یہ فرمانا تھا کہ ہاتھی زندہ ہو کر پھر کھڑا ہو گیا۔ یہ موت و حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور بطور آزمائش دجال کو یہ فتنہ، اس کے فتنے میں یہ بات شامل ہے، وہ کہے گا مر جا، مر جائے گا، زندہ کرے گا، زندہ ہو جائے گا۔ لیکن جب اس ایک شخص آئے گا، اس سے کہے گا مجھے رب مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں مانتا، قتل کر دے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب مانتا ہے، کہا اور پکا یقین ہو گیا تو واقعی کافر ہے، تو رب نہیں ہے، پھر زور لگا لے گا اس اہل حدیث مواحد کو قتل کر سکے نہیں کر سکے گا، توحید اس کے پاس اتنی ہوگی۔ لیکن یہاں آئیے سنیے، مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، دجال نہ مکے میں آ سکتا ہے نہ مدینے میں آ سکتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بنو تمیم کے ساتھ میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے مقابلے میں سب سے سخت لوگ بنو تمیم کے ہوں گے، ان کی زکوٰۃ آئی، آپ نے کہا یہ میری قوم کی زکوٰۃ آئی۔ عائشہ کے پاس ایک عورت تھی قید میں، جو ان کے پاس آئی تھی، ان کے حصے میں تھی، آپ نے کہا عائشہ اس کو آزاد کر دے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ عز و جل عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ دمشق کے مشرقی کنارے میں مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے،
اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں پہ، فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے سر جھکائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو قطرے ان کے بالوں میں ڈھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی، جس کافر کو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ اور وہ دجال کو تلاش کریں گے، بیت المقدس کے پاس مقام لط پر آ کر اس کو پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے، فتح حاصل کریں گے، پھر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک زور سے چیخنے والا کہے گا کہ تمہارے عہد و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ لوگ سب کچھ جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس کو پھینک کر اس کی طرف توجہ کریں گے، 10 سواروں کو اطلاع لینے کے لیے بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سوار روئے زمین پہ اس دن سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ درخت اور پتھر یہ دجال کے ساتھیوں کا بتا دیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، درخت اور پتھروں کے پیچھے یہودی چھپیں گے، درخت اور پتھر پکار کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ اور اس کو قتل کر ڈال۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، اور جب اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اللہ کا دشمن دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو گھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن کو چھوڑ دیں وہ گھل گھل کے ہی مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ دجال سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق پہلی چیز دجال سے بچنے کے لیے جو سمجھ آتی ہے وہ اللہ پر توکل ہے، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ توحید کی پختگی ہے۔ جب اللہ پر توکل کمزور ہو جائے، ہائیس چلا رہا ہے، مظفر آباد سے نکلا ہے، سہیلی سرکار کے دربار کے پاس پہنچا ہے، گاڑی روک کے سر جھکا کے 10 روپے کی نیاز سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں کہ سویرے سویرے نکلیا یہ نیاز نہ دیتی چلتی گڈی پٹھی کر دے۔ یہ سہیلی سرکار کیا سارجنٹ رہا تھا اپنے دور میں پولیس کا؟ یہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو الٹا دیتے ہیں اگر ان درباروں میں نیاز نہ دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انڈیا پاکستان میں بہترین گاڑی ہے اور اس کے سامنے ایک جُتی بندی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیے یا نہیں؟ دیکھیے 2D0 میٹر آگے جوتی بندی۔ بھائی یہ جوتی کیا ہے؟ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں سمجھنا، یہ جوتی ٹانگ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، حادثات سے بچ جاتے ہیں۔ سعودیوں کو بتاؤ بڑے حادث ہوتے ہیں، جوتی ٹانگ لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بہترین ماڈل ٹاؤن اے بی میں کوٹھی بنا کر کالی ہنڈیا اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جی کالی ہنڈیا رکھی ہو تو نظر نہیں لگتی، پھر یوں کرو سر پہ ہنڈیا رکھ لو، گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈال لو، نہ تمہیں نظر لگے نہ موت آئے۔ اللہ پر توکل، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ نہ جوتیوں پہ توکل، نہ تمائم پہ توکل، نہ پیروں پہ توکل، نہ سہیلی سرکار پہ توکل۔ سہیلی سرکار کچھ کر سکتی ہوتی مظفر آباد کے زلزلے کے ٹائم پہ یہ تمہارا ختم پڑنے گئی تھی، اس وقت یہ مر گئی تھی، سو گئی تھی، کہاں تھی؟ اس سہیلی سرکار نے مظفر آباد کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ پر توکل کیجئے۔ نجات دجال سے کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جس کی توحید خالص ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، دجال کا سامنا کرنے والے لوگوں میں سے جس نے کہہ دیا تو میرا رب ہے وہ فتنے کا شکار ہو گیا، اور جس نے کہا تو کافر ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے تو پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، دجال اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ، دجال سے پناہ مانگو، ان جماعتوں سے، ان لوگوں سے، ان عقائد سے الگ ہو جاؤ جو کہتے ہیں دجال یہ قصے اور کہانیاں ہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی،
दज्जाल से पनाह मांगो। सही बुखारी में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी नमाज में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। ये दुआ करो कसरत से, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। सूरत कहफ की 10 आयात, इब्तदाई आयात को याद करो। मुस्नद अहमद में अबू दर्दा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफिज़ 10 आयातिन मिन सूरतिल कहफ उसीमा मिन फितनति दज्जाल। जिसने सूरत कहफ की 10 आयात याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। सही मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरत कहफ की इब्तदाई 10 आयात जो याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज होगा। मक्का और मदीना में रिहाइश रखना, ये भी दज्जाल के फितने से बचने का एक जरिया है, क्योंकि दज्जाल न मक्के में दाखिल हो सकता है न मदीने में। अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मौजूद है कि दज्जाल की जब तुम खबर सुनो, कोई उसके सामने आने से गुरेज करे, उसके सामने ना आए। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी उसके पास आएगा, वो आदमी समझेगा मैं मोमिन हूं, लेकिन जो शुभ है उसको दिए गए, जो आजमाइशें उसको दी गई है, उन शुभों को देखकर वो उसके पीछे चल पड़ेगा, उसकी तबाह करने लगेगा। ये तरीके हैं दज्जाल से बचने के। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह पर जो भरोसा कर ले, गैरों पर भरोसा क्यों नहीं करना कि गैर मर जाने वाले हैं, गैरों की हवा निकल जानी है, गैरों में मिट्टी में दफन हो जाना है। और भरोसा किस पे करना है? वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस अल्लाह पर जिसको मौत, जो कब्र में मर के दफन हो गया, आप उसको दाता कह लो, गौसे आजम कह लो, बड़ी ईमान कह लो, करनी भरनी धरनी वाला कह लो, जो मर्जी कह लो। जब ये मरा था, इसका संजा इसने खुद कर लिया था या लोगों ने करवाया था? बोलो, लोगों ने करवाया था, इसने खुद तो संजा नहीं किया था। वजू खुद कर लिया था, ये किसी का मोहताज था, किसी का मोहताज था। कफन खुद पहन लिया था कि पीछे हटो, मैं अंदर से पहन के आके फिर लेट जाता हूँ, या कहता मैं जो करना है कर लो, मैं तो बड़ा हूँ, जो कर सकते हो कर लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। 4 आदमी करवा दो तुम्हारी मर्जी, 1 करवा दे तुम्हारी मर्जी। ये मोहताज था ना जिंदों का कपड़े पहनने, कफन पहनने। और जब तैयार हो गया तो इसने कहा था, वो मौलवी चिश्ती हो, वाली हजमेरी हो, बुल्ले शाह हो, बटेरे शाह हो, तितर शाह हो, घोड़े शाह हो, खोते शाह हो, कामा वाली सरकार हो, चुप शाह हो, एट शाह हो, कोई भी शाह हो, शाह की दुम लगनी चाहिए, आगे पीछे जो मर्जी लगा दो। किसी ने कहा था कि तुमने बड़ी मेरे साथ अच्छी की है, अब पीछे हट जाओ, मैं खुद चलता हूं। कंधों पे उठाया था या नहीं? जमीन में उतारा था या नहीं? जो कपड़े पहनने में इंसानों का मोहताज, गुस्ल करने में मोहताज, कफन पहनने में मोहताज, कब्रिस्तान जाने में मोहताज, कब्र में उतरने में मोहताज, वो दाता और गौस और कुतुब हो सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता जिस पे भरोसा किया जाए। तवक्कुल इबादत है, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। दज्जाल से भी बचना है तो अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। इसी तरह आज दज्जाल के शागिर्द, दज्जाल के चेले पीरी फकीरी के रूप में हमारी गलियों में फिर रहे हैं। जो चाहो सो पूछो, सुना या नहीं सुना? जो चाहो, इस्लामी ख्यालनामे का बोर्ड लगा के 2 तोते बिठा के और पुड़िये रख के, जो चाहो सो पूछो। कोई तमन्ना ऐसी नहीं जो पूरी ना हो सके। सिफली काट पलट का माहिर बंगाली बाबा 20 मुल्कों के कामयाब होने के बाद आज लाहौर में आया, और अगर तहकीक करो इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, पासपोर्ट तो बहुत दूर है। ये झूठ बोलने वाले दज्जाल। हमें याद है हमारे एक दोस्त गए ऐसे ही के पास लाहौर में, उसके पास बैठ गए, अब यूनिवर्सिटी दौर था, बड़ा सुपेट बुपेट, अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो उसे कहा, जनाब आप कहते हो ना लकीरें बोलती हैं, पढ़ा है संडे मैगजीन में या नहीं? आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? हैं? लकीरें बोलती हैं, 10 शनासी। कहा ये हाथ देखिए जरा बताइए, ये जो हाथ है, ये लकीरें हैं, ये क्या कहती हैं कि ये हाथ और ये थप्पड़ मैं आपके मुंह पे, मेरा मतलब है मारूंगा या नहीं मारूंगा? उसने हाथ बांध दिया, उसने कहा बाबा मुझे पता है तू वहाबी है,
مجھے پتا ہے تو وہابی ہے، 2 ٹائم کی روٹی لگی ہوئی ہے، کیوں لات مارتا ہے؟ یہ جاہل صوفیہ۔ یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جا کے ان سے کوئی بات پوچھی، اس کی تصدیق کی، اس نے محمد پر اترنے والی شریعت کا کفر کر دیا۔ ان پیروں اور فقیروں کے جالوں سے باہر آئیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن ترجمے سے پڑھیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کو خریدیے، اس کو پڑھیے، عقائد کو پختہ کیجیے، اور جب عقیدے پختہ ہو جائیں مواہب کسی دجال کے دجل میں گرفتار نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہ فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے ایمان پہ دے۔ اس